वेलकम बैक। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के लिए छतरी बन रही है। अफगान अबूरी हुकूमत खत्ते और आलमी अमन को खतरात से निमटने में नाकाम रही है। अलकायदा, कलअदम TTP, कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें पाकिस्तान और खत्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP अफगानिस्तान में सरगर्म है, बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम TTP अफगानिस्तान से सरहदी महफूज पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। इन हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। कलअदम TTP के हमलों के नतीजे में सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ठोस शवाहिद हैं, काबुल हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। पाकिस्तान रोजाना दहशतगर्द हमलों का सामना कर रहा है। To security and stability in Afghanistan and the entire region, and indeed the world, arises from the over 20 terrorist organizations present in Afghanistan. While fighting Daesh, the Kabul authorities have failed to address the threat posed to the region and beyond by other terrorist groups such as Al-Qaeda, the TTP, and Baluch terrorists, including the Baluch Liberation Army and the Majid Brigade, which are present in Afghanistan. The TTP, the Tehrik-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. With safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions, resulting in hundreds of casualties. The TTP, perceived as enjoying Kabul's patronage, is fast emerging as an umbrella organization for regional terrorist groups whose objectives are to undermine the security and stability of all of Afghanistan's neighbors. काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी रियासत वर्जीनिया की वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान समाअत अमरीकी महकमा इंसाफ ने गिरफ्तार दहशतगर्द को दाइश का कारिंदा करार दिया। वफाकी जज ने मुल्जिम को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म दिया। मुल्जिम शरीफुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते समाअत में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था, जबकि गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप के दस्तखत से सफरी पाबंदी का हुक्मनामा जारी हुआ। इस फहरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान का नाम शामिल हो सकता है। लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। जनूबी कोरिया, क्यूबा, हेटी और वेनेज़ुएला पर भी पाबंदी लगने का खदशा है। मुसाफिरों की जांच पड़ताल का निज़ाम ठीक न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। मुमकिना सफरी पाबंदी वाले मुल्क 2 ग्रुपों में तकसीम किए जाएंगे। ऑरेंज ग्रुप के लोग महदूद तादाद में अमेरिका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप के मुल्कों को जांच का निज़ाम ठीक करने के लिए 2 माह मिलेंगे। अमेरिका की जानिब से सफरी पाबंदियों की खबरें। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर फैज़ रहमान का कहना है कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी का इम्कान नहीं है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए फैज़ रहमान ने कहा कि सफरी पाबंदियों का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसमें शायद पाकिस्तान का नाम नहीं। डॉक्टर हुमा बकाई कहती हैं, पाकिस्तान पर पाबंदी का इम्कान नहीं, लेकिन स्क्रूटनी सख्त हो जाएगी। मशहूर किस्म के लोगों को अमेरिका वीज़ा नहीं देगा। है वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले वाशिंगटन डीसी में जो फॉक्स न्यूज़ चैनल है, उसने जो अपडेट दी है, उसके मुताबिक इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जो नाम उन्होंने बताया है, मैं फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। सर, जो पाकिस्तान के बारे में जो माहौल है पूरे अमेरिका में, खुसूसन जब अपने डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जिस मौके पर किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जॉइंट सेशन हो रहा था कांग्रेस का और पूरी दुनिया लिटरली उनको वॉच कर रही थी। मुझे बहुत उम्मीद है इस बात की कि पाकिस्तान का नाम फाइनल उसमें अगर लिस्ट जारी हुई नेक्स्ट वीक तो उसमें शामिल नहीं होगा। अगर होता है तो जाहिर है ये बदकिस्मती होगी कि 3 कैटेगरीज बनाई जा रही हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो।
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا نام اگر آیا پہلی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، سیکنڈ یا تھرڈ کیٹیگری میں، جہاں کے اسٹرکٹر کنٹرولز، یعنی جو زیادہ ایک ویٹنگ کا جو پروسیس ہے زیادہ، وہ ایک ڈیپ ویٹنگ ہوا کرے گی. یہ فیصلہ کوئی اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے نہیں آ رہا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسکروٹنائزیشن زیادہ ہو جائے گی. کچھ آسانیاں جو تھی، فار ایگزامپل ڈراپ باکس وغیرہ وڈرا ہو جائے، لیکن ایز سچ کوئی بلینکٹ ٹریول بین پاکستان پہ نہیں لگے گا. اوور آل جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ کچھ اس طور ہیں کہ وہ امیگریشن کو ڈسکریج کرتی ہیں، وہ موومنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں، اور بالخصوص ایسی موومنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں جس کے بعد کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ یو ایس میں ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس پالیسی کے زمرے میں جو بھی آئے گا وہاں ذرا سی مشکلات سامنے آئیں گی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک گولڈن ویزا کا بھی ادراک کیا ہے، یعنی کہ جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ آئیں، لیکن اس کے ساتھ جو ان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، جو ان کی پالیسی آف انورڈ لکنگ ہے، میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اسکروٹنی بڑھے گی. انتظامی بدعنوانی کی شکایات پر پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. کے احسن نجی دورے پر لاس اینجلس پہنچے تھے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کے احسن وگن پاک کے پاس امریکی ویزا اور قانونی دستاویزات موجود تھیں. امریکی امیگریشن حکام نے پاکستانی سفارتکار کو داخلے کی اجازت نہیں دی اور ڈیپورٹ کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ سینئر پاکستانی سفارتکار پر امریکہ میں تعیناتی کے دوران انتظامی بدعنوانی کی شکایات تھیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات. بلاول بھٹو نے متنازع نہریں نکالنے کا معاملہ اٹھا دیا. ملاقات کے بعد جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے سامنے متنازع نہروں سے متعلق اعتراضات رکھے. ضلع کرم میں امن و امان کی ناقص صورتحال پر خدشات سے بھی آگاہ کیا گیا. پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد رسی نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا. وزیر اعظم نے متنازع نہروں، کرم میں امن اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین سے متعلق تحفظات کے حل کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد کے اعزاز میں افطار اور عشائیہ دیا. وزیر اعظم ہاؤس میں دیے گئے افطار عشائیے کے بعد بلاول بھٹو نے وفد کی سطح پر وزیر اعظم سے ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملکی مستقبل بہتر کرنے کے لیے وفاق، صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالفت کر دی. پارلیمانی سال کے اختتام پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی حکومتی فیصلہ یک طرفہ ہے. ایسے فیصلوں سے وفاق پر دباؤ بڑھ سکتا ہے. صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان مسلسل شور شرابہ کرتے اور نعرے لگاتے رہے. Put national interests supreme. Set aside personal and political differences. Let us work together to revive our economy. As the President, my personal obligation to caution the House, lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River. I, as your President, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. آصف زرداری متنازع ہیں، انہیں وفاق کی علامت نہیں مانتے، اس سے لیے خطاب کے دوران احتجاج کیا. اپوزیشن رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. بیرسٹر گوہر نے کہا صدر زرداری کے خطاب سے واضح ہو گیا فیصلے ایوان سے باہر ہوتے ہیں. چیئرمین سینٹ موجود تھے. صدر پوچھ ہی لیتے کہ اعجاز چودھری کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے حکومت کو چیلنج دے دیا. کہا بازاروں میں ساتھ چلیں، عوام سے پوچھیں مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد رکھی، اب یہ لوگ خود اس کا نشانہ بن رہے ہیں. پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ترقی چاہیے، مسائل کا حل چاہیے، مہنگائی میں کمی چاہیے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے.
کی بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں. یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی. اس نے اپنی لائف سائیکل ہے وہ پوری کر. لوگوں میں شعور آ گیا ہے. لوگوں اس بد تہذیبی اور بدتمیزی نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. لوگوں کو ترقی چاہیے, لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے, لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے. اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے, حالات امپروو کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی, بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں اپوزیشن ارکان بالکل غیر سنجیدہ ہیں. عوام کے مسائل سے دلچسپی ہے, نہ اس کا حل نکالنا ان کی ترجیح ہے. اپوزیشن صرف سیاست چمکانا چاہتی ہے. صاحب نے جو حکومت نے معیشت کے حوالے سے امپرومنٹس کیے ہیں اس کا بھی ذکر کیا, اس کا بھی تعریف کیا. جہاں جہاں مسائل ہیں صدر صاحب نے ان کی نشاندہی کیے ہیں. جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کا حل نکالنے کا کوئی ترجیح ہے, اور وہ صرف اپنا سیاست چمکانا چاہ رہا ہے. منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کو آج دوبارہ طلب کر لیا گیا. جی آئی ٹی نے پہلے بھی پی ٹی آئی کے 25 افراد کو طلب کیا تھا. بیرسٹر گوہر, رؤف حسن, شاہ فرمان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے. جی آئی ٹی نے 5 گھنٹے تفتیش کی تھی. ذرائع کا کہنا ہے شاہ فرمان نے جی آئی ٹی کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا. پی ٹی آئی رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو آج دوبارہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا. ذرائع کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ, رؤف حسن, فردوس شمیم نقوی, خالد خورشید, اسلم اقبال, حماد اظہر, عالیہ حمزہ اور دیگر رہنما طلب کیے جانے والوں میں شامل ہیں. پی ٹی آئی دہشت گردوں کی اتحادی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا سب کو پتا ہے کس کے دور میں دہشت گردوں کو پاکستان لا کر بسایا گیا. بانی پی ٹی آئی کے لگائے گئے پودوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. دہشت گردوں کی جی بالکل. کس نے ان کو لا کے بسایا یہاں پہ, کس کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد لا کے یہاں پہ بسائے گئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ تو روایت ہے, 90 کی دہائی میں دیکھتے ہیں شروع سے یہ تو یاد ہوتا تھا, اگر نہ ہو تو آسمان خراب ہو جائے. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. ایف بی علی کیس میں طے ہوا آرمی ایکٹ فوج کے ارکان کے لیے بنا. اب یہ تنازع ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایف بی علی کیس میں سویلینز کے ٹرائل کی بھی اجازت تھی. جسٹس جمال مندوخیل کے گزشتہ روز سماعت میں ریمارکس. کہا تنازع یہ نہیں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کیا جائے یا نہیں, مسئلہ یہ ہے سویلینز آرمی ایکٹ کے ماتحت جرائم کریں تو کیا ہوگا. آرمی ایکٹ میں درج جرائم کرنے پر اس کا دائرہ اختیار سویلینز تک بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں. ایڈوکیٹ حامد خان نے دلائل دیے. آرمی ایکٹ میں شامل وہ شکیں جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل کیا جاتا ہے وہ غیر آئینی ہیں. آرٹیکل 245 میں بھی فوج کو جوڈیشل اختیار حاصل نہیں ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ایف بی علی کیس میں کہا گیا پارلیمنٹ اس معاملے میں 2 سال میں نظر ثانی کر سکتی ہے. آج تک پارلیمان نے کچھ نہیں کیا. لاہور بار کے وکیل حامد خان نے دلائل مکمل کر لیے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب الجواب کا آغاز کر دیا. کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس کی ایک بوگی روہڑی اسٹیشن پر پٹری سے اتر گئی. ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کے روہڑی اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی بوگی ٹریک سے اتری. حادثے کے نتیجے میں اپ ٹریک بلاک پٹری کو بھی نقصان پہنچا. حادثے کے باعث بہاؤدین زکریا ایکسپریس کو بیگما جی اسٹیشن پر روک دیا گیا. شاہ حسین ایکسپریس, گرین لائن, فرید ایکسپریس کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا. حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کرین کو شیڈ سے روانہ کر دی گئی ہے. رمضان کی 10ویں سحری پر بھی لوگوں نے مختلف کھانوں کا لطف اٹھایا. کراچی, کوئٹہ, پشاور, حیدرآباد میں لوگوں نے اپنی اپنی پسند کے کھانوں کے مزے اڑائے. سحری اور لذیذ کھانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کسی کو گوشت پسند ہے تو کوئی چاول کھانے کو ترجیح دیتا ہے. کہیں نہاری کی مانگ ہے تو کہیں لچھے دار پراٹھوں کی آواز لگ رہی ہے. کراچی میں شہریوں نے لیاقت آباد کی فوڈ اسٹریٹ کا رخ کیا اور اپنی من پسند ڈشز کا آرڈر دیا. سحری کے وقت گرما گرم لچھے دار پراٹھے اور مزیدار انڈا ہو تو بھلا حیدرآباد کے چٹورے کیسے گھر بیٹھ سکتے ہیں. ان کا پراٹھا بہت اچھا ہوتا ہے انڈے کے ساتھ, پھر چائے اور سارا ایک ذوق بھی ہے, دوست بھی ہے سب ساتھ, تو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر. پشاور کے قصہ خوانی بازار کے مغز فرائی کا سحری میں مزہ ہی الگ ہے, جہاں لوگ دور دور سے مغز فرائی کھانے آتے ہیں. ان کا مغز جو ہے یہ کافی اچھا ہے, فریش بناتے ہیں, ہائیجینک بناتے ہیں. ملتان میں شہریوں نے ایم ڈی اے چوک کے مشہور ذائقے دار پائے اور نہاری سے سحری کی اور گھر بھی لے کر گئے. بڑے مزے کے پائے ملتے ہیں, چنے ملتے ہیں, پراٹھے وغیرہ,
اور ہم کھاتے بھی ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ نا سحری کرنے کا. کوئٹہ کے شہریوں نے آج گوشت کو چھوڑ کر بریانی سے سحری کرنے کا پروگرام بنایا. بریانی کا موڈ تھا اس لیے ہلکی پھلکی خوراک کا دوستوں کا یہی پروگرام تھا آج, تو ماشاءاللہ مزہ آیا بریانی کھا کے, بہت ٹیسٹی ہے. چنیوٹ میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو پچھلے 5 سال سے ہزاروں افراد کو مفت سحری پہنچاتا ہے. سحری کے لیے بنائے گئے چنوں میں مختلف قسم کا میوہ بھی ڈالا جاتا ہے. 1000+ گھر ہے اور تقریباً 5-6 ہزار افراد کی ہم ڈیلی سحری تیار کرتے ہیں. سحری میں دودھ, کاجو, بادام اور اچھا معیاری گھی استعمال ہوتا ہے اور اس سحری میں پکنے میں 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج ختم ہو جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں بنا اختیار کے کراچی میں IT یونیورسٹی بنا دی, راشن بیگز اور موٹر سائیکلیں تقسیم کی, 10 لاکھ افراد کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا. عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھانے پر مجھے آئینی حدود کا تانا دینے والے سوچیں میرے پاس اختیار ہوتا تو کتنا کام ہوتا. گورنر ہاؤس کے افطار ڈنر میں بچوں کو کیش عیدی, پلاٹ اور عمرے کے ٹکٹ بھی دیے گئے. رافع حسین کی رپورٹ. ماہ مبارک کے 9ویں افطار ڈنر کی محفل کا آغاز افغانستان سے آئے قاری عبدالولی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا. معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سما باندھ دیا. گورنر سندھ نے کہا عوامی مسائل پر آواز اٹھاؤں تو کہا جاتا ہے میرا اختیار نہیں. بغیر اختیار کے 50,000 بچوں کو ہم نے IT سکھا دی ہے. بغیر اختیار کے 9 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن کے باکسز دیے ہیں. بغیر اختیار کے 11,500 لوگوں کو جن کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی تھی گورنر ہاؤس سے مفت دی گئی ہے. افطار ڈنر کے اختتام پر گورنر سندھ نے بچوں میں عیدی تقسیم کی, جبکہ بذریعہ قرآن اندازی امیر حمزہ کا عمرے کا ٹکٹ اور ثنا ناز کا 120 گز کا پلاٹ نکلا. ماہ سیام کی رحمتوں کے سائے میں گورنر ہاؤس اور اس سے متصل ایوان صدر روڈ رنگوں کی کوس و قزح سے جگمگا اٹھا ہے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین, ARY نیوز, کراچی. جرمنی کے تجارتی شہر فرینکفرٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے رمضان میں سیرت کانفرنس اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. مقررین کا کہنا تھا کہ اسوائے حسنہ سے ہی رہنمائی حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. دیکھتے ہیں محمد صلاح الدین کی رپورٹ. فرینکفرٹ میں کراچی کمیونٹی جرمنی کی جانب سے برسا برس کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں افطار و عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. مختلف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا تو محفل درود و سلام سے گونج اٹھی. مقررین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک ہمیں صبر اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. اسوائے حسنہ سے ہی رہنمائی حاصل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہیں. معروف سیاسی و سماجی رہنما سید رضوان شاہ کا کہنا تھا کہ اس بابرکت محفل میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں موجود ہیں. آپ نے جو ہمارا وطن کے ساتھ جو ہمارا ساتھ ہے, ایک چھوٹا سا اپنی شعر آباد کیا ہے, جیسے میں کہنے کی کوشش کروں گا, اور سب فیملیز کو وہی احساس ہو رہا ہے جیسے ہم اپنے وطن میں بیٹھے ہوں. تقریب میں اردو زبان کے علاوہ جرمن زبان میں محمد زین نے ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور فضائل بیان کیے گئے. محمد صلاح الدین, ARY نیوز. اب کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. 40 لاکھ مستحق خاندانوں کو گھر بیٹھے 5,000 روپے ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں رمضان پیکج کے تحت 20 ارب روپے ڈیجیٹل والیٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں گے. 9999 پر فون کریں اور اپنا حق حاصل کریں. وزیر اعظم نے خود کال ملائی. خاتون نے وزیر اعظم سے شناختی کارڈ نمبر مانگ دیا. وزیر اعظم بولے میرا تو ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا, جس پر شرکا ہنس پڑے. وزیر اعظم نے مزید تفصیلات حاصل کی. 999 پر آپ کال کریں, بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کو انشاءاللہ یہ پیسے آپ کی ڈیجیٹل والیٹ میں پہنچ جائیں گے. السلام علیکم, وزیر اعظم جو میرے پیکج میں خوش آمدید. شناختی کارڈ نمبر دیجیے. میرے پاس تو کچھ نہیں. بہت شکریہ, آپ نے کال اٹینڈ کی ہے.
یہ تو نہیں کسی نے کہا کہ ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. سمٹائم ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بعد میں پتا چل گیا تھا کہ ان کی بینک کی کچھ فیس تھی جو ڈیڈکٹ ہوتی ہے ای والیٹ سے, تو مجھے بعد میں ان کو اگائڈ کر دیا گیا تھا. محترمہ وہ تو بینکس نہیں کاٹ رہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان پے کرتی ہے. رمضان شریف کا جو پیکج ہے اس میں بینکس کوئی چارج نہیں کر رہے. مٹن اور بیف ہی نہیں, چکن بھی دسترخوان سے دور. ماہ سیام کے دوران لاہور میں مرغی کے گوشت کی قیمت 800 روپے تک جا پہنچی. الماس خان کی رپورٹ. چکن بہت مہنگا ہو گیا, بہت ہی زیادہ. رمضان سے پہلے پھر بھی کچھ بہتر تھا. بکرے یا گائے کا گوشت تو دور کی بات, اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی برائلر مرغی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا. آدھا تو تھا 2-3 کلو کا, اب کلو کی گنجائش بھی نہیں ہے. مرغی فروشوں کی ریٹ لسٹ میں ہی تضاد ہے. فارمر زندہ مرغی کے سرکاری ریٹ 383 روپے کی بجائے 450 روپے فی کلو فروخت کر رہا ہے. 466 روپے زندہ کا ریٹ. اب اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 710 روپے ریٹ نکلتا ہے. کوٹا کلے کی گردن نکالتے ہیں تو وہ 800 کراس کر جاتا ہے. غریب عوام کے لیے مرغی کا گوشت ہی واحد سستی پروٹین کا ذریعہ تھا, وہ بھی اس سے چھن گیا. کیمرامین شہباز رشید خان کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات کا پہلا روز. حکومت نے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرط پوری کرنے کے بارے میں بتایا. IMF کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس جتنا لگایا گیا ہے, چاروں صوبوں میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح یکساں ہیں. سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے زرعی آمدنی پر 15% انکم ٹیکس اور 12 سے 16 لاکھ سالانہ زرعی آمدن پر 90,000 فکس انکم ٹیکس ہوگا. 12 سے 16 لاکھ سالانہ زرعی آمدن اور 12 لاکھ سے زائد رقم پر 20% ٹیکس ہوگا. 16 سے 32 لاکھ سالانہ زرعی آمدن پر 1,70,000 فکس انکم ٹیکس اور 16 سے 32 لاکھ سالانہ زرعی آمدن اور 16 لاکھ سے زائد رقم پر 30% ٹیکس ہوگا. 32 سے 56 لاکھ سالانہ زرعی آمدن پر 6,50,000 فکس انکم ٹیکس لگے گا. 32 سے 56 لاکھ سالانہ زرعی آمدن اور 32 لاکھ سے زائد رقم پر 40% ٹیکس ہوگا. سالانہ 56 لاکھ تک زرعی آمدن پر 16,10,000 روپے ٹیکس لگے گا. 56 لاکھ سالانہ زرعی آمدن اور 56 لاکھ سے زائد رقم پر 45% ٹیکس لگے گا. ملکی چینی بیرون ملک بھیج کر وفاقی حکومت نے بیرون ملک سے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. وزارت اطلاعات نے یہ بھی بتایا چینی کی درآمد سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی. درآمد شدہ شکر مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کی جا سکے گی. رمضان کے دوران چینی کی فی کلو قیمت 145 سے بڑھ کر 170 روپے تک پہنچ گئی ہے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. فروری میں مہنگائی توقع سے زیادہ کم رہی. کھانے پینے کی اشیاء اور انرجی کی قیمتوں میں کمی کے سبب مہنگائی کی شرح میں کمی دیکھی گئی. درآمدات میں اضافے کی وجہ سے بیرونی اکاؤنٹ پر دباؤ بڑھا ہے. مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب 87 کروڑ 38 لاکھ ڈالرز ہیں. کراچی میں صبح سویرے 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک ملزم ہلاک اور ایک کو زخمی کر لیا گیا. پولیس حکام کے مطابق لیاری سیکٹر 36 میں ملزمان ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس موقع پر پہنچ گئی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک اور اس کا ساتھی فرار ہو گیا. ہلاک ملزم سے اسلحہ اور 2 چھینے گئے موبائل فون، پرس اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. مومن آباد ضیاء کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. زخمی ملزم حمید سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا. کراچی میں سپر ہائی وے پر خوفناک آگ نے وسیع رقبے پر پھیلے گودام، بانس اور چٹائی کی درجنوں دکانیں اور متعدد ہوٹل جلا دیے. فائر بریگیڈ نے 6 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. افضل خان کی رپورٹ. سپر ہائی وے پر واقع گودام میں لگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے اطراف کی دکانوں، ہوٹل اور گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. متاثرہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پہلے ایک مقام پر لگنے والی آگ کے شعلے بلند ہوئے اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. جب مارکیٹ جل گیا تو فائر بریگیڈ پہنچ گیا. ایسے فائر بریگیڈ سے کیا فائدہ؟ ہمارا سینے پہ میں آگ لگ گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا. ابھی انتظامیہ والا یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں، بس صبر کرو صبر کرو. ہم صبر اللہ پہ کر دیا. 4 گھنٹہ ہوا کوئی انتظامیہ ادھر نہیں تھا. جب آگ ٹھنڈا ہو گیا یہ لوگ آ رہے ہیں. فائر بریگیڈ کی 16 سے زائد گاڑیوں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. آگ جو ہے 2 حصوں میں لگی ہوئی ہے اور ایک بیک سائڈ پر بھی لگی ہے، اس کو تقریباً بجھا دیا ہے
اور یہ آگ تقریباً 2 سے 3 ایکڑ کے اوپر ہے. ہم نے 50% سے اوپر آگ پہ قابو پا لیا ہے اور کولنگ کا پروسیس جاری ہے, لیکن کچھ اسپاٹس پہ آگ لگ رہی ہے, وہاں پہ ہم قابو پا رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد آگ لگنے کی وجوہات اور اس سے ہونے والے نقصانات کا تعین کیا جائے گا. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. خبر دیں گے آپ کو, ٹرمپ انتظامیہ نے انٹیلیجنس ایجنسی میں بھی چھانٹیاں شروع کر دی ہیں اور CIA میں 2 سال میں بھرتی ہونے والے ملازمین کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے. بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیے, ٹرمپ کی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کہ ملازمین کو کمی کرنی ہے, اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسی CIA میں بھی جو ہے ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا ہے, ایجنٹس کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے. اور ان ایجنٹس میں زیادہ تر تعداد ان ایجنٹس کی ہے CIA میں جن کو گزشتہ 2 سال میں جو ہے CIA میں بھرتی کیا گیا تھا. ان میں سے بیشتر ملازمین کو جو ہے بائے آؤٹ کی پیشکش کی گئی ہے, یعنی کہ وہ یہ بائے آؤٹ کی پیشکش لے لیں اور 8 مہینے کے اندر کچھ مراحت کے ساتھ خود مستعفی ہو جائیں. اس حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا عدالت میں, وفاقی عدالت کے اندر. تاہم عدالت نے CIA کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر کو یہ حق ہے قومی سلامتی کے پیش نظر کسی بھی ملازم کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے. CIA کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ CIA کے افسران اور ایجنٹس کو خصوصی دباؤ اور تیز رفتار حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت نہ صرف CIA بلکہ FBI, پینٹاگون, امریکی محکمہ خارجہ اور دیگر جو وفاقی ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سب سے جو ہے بڑی تعداد میں ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. اور ان ملازمین کی زیادہ تعداد وہ ہے جو ڈائیورسٹی پروگرام کے تحت جو ہے بھرتی کیے گئے تھے, یعنی کہ تمام رنگ نسل کے لوگوں کو بھرتی کرنا تھا. بائیڈن انتظامیہ کی یہ پالیسی تھی اور ان تمام ملازمین کو جو اب نکالا جا رہا ہے نوکریوں سے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تمام محکموں سے, تمام ڈپارٹمنٹ سے, چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہو, چاہے وہ محکمہ خارجہ ہو, FBI ہو, پولیس ہو, وہ ان تمام افراد کو نکال رہے ہیں جو بائیڈن دور میں جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے بھرتی کیے تھے. وہ بائیڈن انتظامیہ کی تمام باقیات تمام محکموں سے جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی. سیمینار سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. تفصیل انجم وہاب کی اس رپورٹ میں. اسٹیٹ بینک نے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر رضوان خلیلی کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد خواتین کی کارکردگی کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی ہے. Men have to be a lot more supportive to encourage women to complete their careers and to continue on that path, which they leave because they have struggles at home. تقریب میں شریک خواتین نے کہا کہ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں. I don't know of anyone who's not been through career setbacks, and I think what's important is how you bounce back out of it. Resilience is not about pretending that it doesn't hurt. It is about internalizing that hurt and then coming back stronger. کھلاڑی ثنا وافق نے کہا کہ ایتھلیٹس میں ہر عمر کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں. تقریب کے اختتام پر بینکنگ میں تربیت حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں. کیمرامین یعقوب بلتے کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 21 دن باقی ہیں. حکومت کا غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا. حکومتی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران بدسلوکی نہیں کی جائے گی. جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. غیر ملکیوں کو ملک میں رہنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے. پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے کی وی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. نیوزی لینڈ بورڈ کے مطابق مائیکل بریسویل نیوزی لینڈ کی T20 ٹیم کی قیادت کریں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا. مائیکل سینٹنر, ڈیوڈ کانوے, فروکن فلپس اور ریوینڈرا سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. میٹ ہنری چوتھے اور 5ویں میچ کے لیے دستیاب ہوں گے. تاہم فن ایلن, جیمی نیشم اور
ٹیم سائفر ٹیم میں شامل ہیں۔ قومی T20 ٹیم کی دورہ نیوزی لینڈ کے لیے لاہور میں تیاریاں، کھلاڑیوں نے آخری روز سینیورٹی بیس میچ میں حصہ لیا۔ فاسٹ بولر محمد علی کہتے ہیں کہ جو رول دیا جائے گا پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، مجھے رول دیا گیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پریشر ہمیشہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کی پریپریشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھتے ہوئے پریشر کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے، وہ آن دا گیون ڈے جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کھیلنا سب کا ڈریم ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔